वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में CPR तरबियत के इनेकाद का फैसला। वजीर आजम की सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफी को फौरी इक़दामात की हिदायत। CPR की तरबियत हंगामी हालात लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। सलमान सूफी। साजिशी बयानिया दफन होने के बाद भगोड़ा अब महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। मईशत की तबाही के जिम्मेदारों की कॉल पर आवाम क्यों निकले? खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। मुल्क को आज जिन मसाइल का सामना है वो इमरान नियाजी के पैदा करता है। महंगाई के खिलाफ फतना खान की एहतजाज की कॉल असल में उनका अपने खिलाफ एहतजाज है। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं कि जो शख्स बतौर वजीर आजम कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, अब उसको अचानक सब याद आ गया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वजीर आजम का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। FATF अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद। कोर हेडक्वार्टर्स में कायम कोर सेल की टीम की काबिश काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाली टीम के हर फर्द पर कौम को फख्र है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़ारजा का FATF की जानिब से पाकिस्तान के 2018 और 21 के अमली मनसूबों की तकमील के मुतफ़क्का एतराफ़ का खैर मक़दम। पाकिस्तान ने दोनों अमली मनसूबों पर तमाम तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी से मुकम्मल किया। हम पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के अमल की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी की वजह से तनहा किया गया था। ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात से पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। कमर ज़मान कायरा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बारिशों में इजाफे के मुजव्वज़ा मनसूबे का जायज़ा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन की ब्रीफिंग। चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने का प्रोग्राम बनाया है। हमजा शहबाज। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। सनतकारों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग ने साबिक दौरे हुकूमत में तवानाई के बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। नेकनियती से मुल्क को बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नर पंजाब। पंजाब और सिंध के बाद वफाक में भी तवानाई बहरान से निमटने के लिए इक़दामात। मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे, शादी हॉल्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डे खुले रहेंगे। 2 माह के लिए नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक फौरी होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम इंतहा को छूने लगे। घर घर तलाशी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तेजी। नौजवानों की थानों और फौजी कैंपों में तलबी रोज का मामूल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। भारत में हुकूमत की फौज में मुख्तसर मुद्दत के लिए भर्ती की पॉलिसी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। नई पॉलिसी के खिलाफ ट्रेनों और बसों को आग लगा दी गई। रेलवे स्टेशन और दूसरे मकामात पर पुलिस तैनात। मुजाहरे रोकने के लिए रियासत बिहार में इंटरनेट सर्विस बंद। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। 70 अफराद हलाक, हजारों अफराद बेघर। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासर। मुतासरीन के लिए स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम। रूस की जानिब से यूक्रेन के मशरकी शहरों पर हमलों में तेजी। यूक्रेन को डोनेस्टिक के करीब पसपाई का सामना। मारियोपोल में स्टील कारखाने का दिफा करने वाले 2 यूक्रेनी कमांडर तफ्तीश के लिए रूस मुंतकिल। यूक्रेन की जंग तवील हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल नेटो जेंस स्टोल्टनबर्ग।
जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और दीगर मगरबी यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी। स्पेन और फ्रांस के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री ज्यादा। स्पेन में 2 हफ्तों से गर्मी की लहर, जंगलात में आग लगने के बायस तकरीबन 23,000 एकड़ इलाका जल चुका है। गर्मी में इजाफे की वजह मौसमियाती तब्दीली है। माहिरीन कराची से खैबर तक बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात। सरापा शफकत व इसार, बाप शजर सायादार, वालिद की बेलोस अनमोल और बेमिसाल ज़ात से भरपूर इजहार मोहब्बत के लिए आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। अमरीकी सदर जो बाइडन साइकिल चलाते हुए गिर गए, ताहम कोई चोट नहीं आई। 79 साला जो बाइडन साहिल के किनारे घर के बाहर अहलिया जल बाइडन के हमरा साइकिल चला रहे थे, लड़खड़ा के गिर गए। वाक़े के बाद उन्होंने दिन का बाकी हिस्सा अहले खाना के हमरा गुजारा। व्हाइट हाउस। मैक्सिको में बॉक्सिंग की क्लास, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बॉक्सिंग क्लास में तकरीबन 14,300 अफराद शरीक हुए। इससे कबल ये रिकॉर्ड मॉस्को के पास था। बॉक्सिंग की क्लास में 13,000 अफराद ने शिरकत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म का मुल्क गिर CPR तरबियत के इनेकाद का फैसला। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी के मुताबिक इमरजेंसी हालात में सांस बहाल करने की बैनुल-अक़वामी मयार की यह तरबियत लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत जारी कर दी है। जान बचाने की इस तरबियत को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। सलमान सूफी ने कहा कि आइंदा हफ्ते इस तरबियत की मुल्क गिर मुहिम के मुकम्मल लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा, जिसमें हर शहरी को तरबियत देना मुहिम का हिस्सा होगा। सरबराह स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में मेरिट की बालादस्ती, बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम और सूबा पंजाब में हस्पतालों के क़याम को यकीनी बनाया। इसके अलावा वज़ीर आज़म कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क गिर जान बचाने वाली CPR की तरबियत की मुहिम इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। गिलगित के करीब वादी नलतर में सयाह डॉक्टर और उसके शौहर ने डूबने वाले बच्चे को तिब्बी इमदाद के जरिए बचा लिया। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मसीहाई इंसानी मेराज है। अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले डॉक्टर्स जो अहद करते हैं, इसकी एक अजीम मिसाल हाल ही में खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त देखने में आई, जब तफरीह की गर्ज से आया एक लड़का झील में डूबा तो इसकी जान बचाने के लिए मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लड़के को बेहोशी की हालत में झील से निकाला। मुल्तान की लेडी डॉक्टर कुरुतुलैन हाशमी और इनके शौहर भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने अपना पेशावराना फर्ज निभाते हुए इंसानियत की खिदमत की खातिर लड़के को बरवक्त तिब्बी इमदाद दी। दोनों मियां बीवी ने दिल की धड़कन और सांस को बहाल करने के लिए हंगामी तरीकाकार इस्तेमाल किया, जिससे लड़के की सांस बहाल हुई और एक मां का बेटा उसे वापस मिला। पाकिस्तान के बारे में यूं भी मशहूर है कि हमारे यहाँ इंसानी फलाही और मदद का जज्बा तमाम जज्बात से बढ़कर है। डॉक्टर कुरुतुलैन ने भी ये साबित किया कि मसीहाई किसी भी सूरत में इंसानियत की मिराज है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब, आवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानते हैं। साजिशी बयानिया दफन होने के बाद 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है।
عمران خان کی احتجاج کی کال پر رد عمل میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام ملک کی مفاد کو چند ہیروں کے عوض بیچنے اور جھوٹے فتنہ و منافق اور چور کی کال پر کیوں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ عوام 4 سال مزدور کی مزدوری اور عوام کی روٹی کھانے والے کی کال پر کیوں نکلیں، مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کے ذمہ داروں کی کال پر عوام کیوں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں اور اقتدار میں IMF سے کمزور معاہدہ کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں باہر آئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آٹا 35 سے 90 روپے، چینی 52 سے 120 روپے کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام خونی مارچ کی کال دینے والوں اور پولیس والوں کو گولیاں مارنے والوں کے ساتھ کیوں نکلے۔ عوام ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ کیوں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملک کو تاریخی مقروض کرنے والوں اور کشمیر فروشوں کے ساتھ کیوں باہر آئیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت ملک کی معاشی سم درست کر رہی ہے، کوئی خونی اور فسادی احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ ملک کو آج جن پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا ہے وہ عمران خان کے پیدا کرتا ہے۔ فتنہ خان کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دراصل ان کا اپنے خلاف احتجاج ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں۔ جو شخص بطور وزیر اعظم کہتا تھا کہ آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا، اب اس کو اچانک سب یاد آ گیا ہے۔ شہباز حکومت کو اقتدار سنبھالتے ہی بڑے مسائل کا سامنا رہا۔ معیشت کو بحرانوں کی دلدل سے نکالنے کا چیلنج قبول کیا۔ عالمی محاذ پر فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی پابندیوں کا مسئلہ۔ پاکستان نے تمام 34 شرائط پر عمل درآمد کر دکھایا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر مملکت کی مؤثر لابنگ، وزارت خارجہ اور دیگر ملکی اداروں کی شاندار حکمت عملی۔ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے پر آمادہ۔ فائنینشل ٹاسک فورس کی پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ پاکستان کی جیت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا اور FATF کی گرے لسٹ سے متعلق شرائط مکمل ہونے کے اعلان پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں کور سیل کے قیام کے آرمی چیف کے فیصلے کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف سے گفتگو میں کہا کہ کور سیل میں شامل سول ملٹری قیادت اور ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ پاکستان کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے ہر فرد پر قوم کو فخر ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ٹیلی فون کیا اور FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کے نام نکلنے کے عمل کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر کو بھی ٹیلی فون کیا اور وزیر خزانہ، وزیر مملکت خارجہ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے پاکستان کی طرف سے 2018 اور 21 کے ایکشن پلان کی تکمیل کے متفقہ اعتراف کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے FATF ٹیم کی محنت کی وجہ سے دونوں ایکشن پلانز کی تمام تکنیکی ضروریات کو کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ قومی کوششوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مفادات کی مکمل ہم آہنگی کا نتیجہ تھا۔ وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ FATF کی پلینری کی جانب سے پاکستان کے دورے کی اجازت دینے کا اعلان خوش آئند پیش رفت ہے۔ حکومت معیشت کو مضبوط بنانے اور مالیاتی شعبے میں اصلاحات کے اس مثبت انداز کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے اہداف کی تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو دانشمندانہ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دنیا کو پاکستان کی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے تنہا کیا گیا تھا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات سے پاکستان کی معیشت پر مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا پاکستان کو معاشی طور پر مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ قومی قیادت متفقہ فیصلوں سے پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکال رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے لاہور میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ ادھر لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت چولستان کے دور دراز علاقوں میں سولر واٹر پلانٹس لگانے کے مجوزہ پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بارشوں میں اضافے کے مجوزہ پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے چولستان میں سولر واٹر پلانٹس لگانے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سولر واٹر پلانٹ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کے امور کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے چولستان میں شیڈز میں ایئر کولر لگانے اور نہر سے چولستان میں پانی کے سپلائی کے آپشن پر غور کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف پانی کی قلت دور ہوگی بلکہ کھیتی باڑی کو بھی فروغ ملے گا۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نیک نیتی کے ساتھ ملک کو بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور میں فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے سابق دور حکومت میں بجلی کے نئے منصوبے شروع کر کے توانائی کے بحران پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کار ٹیکس ادا کرنے کے ساتھ کثیر زر مبادلہ کما کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنعتیں چلتی ہیں تو کئی خاندانوں کو روزگار ملتا ہے۔ گورنر پنجاب نے وفد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سفارشات اعلیٰ حکومتی حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ناظرین، توانائی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے تاجر برادری کی مشاورت سے مارکیٹس کے اوقات کار کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں مارکیٹیں، بازار اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس کو رات 11:30 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ لاہور میں تاجر برادری کے ساتھ مشاورتی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس فیصلے کا اطلاق میڈیکل سٹورز پر نہیں ہوگا۔ عید کی شاپنگ کے لیے اوقات کار کی پالیسی کا تاجر برادری کی مشاورت سے جائزہ لیا جائے گا۔ تاجر برادری نے توانائی بحران میں حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ پنجاب اور سندھ کے بعد وفاق میں بھی توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مارکیٹیں، بازار اور کاروباری مراکز 2 ماہ کے لیے رات 9 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کا فوری اطلاق ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس، ہوٹلز، تندور، پارکس، سنیما رات 11:30 بجے بند ہوں گے، جبکہ میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس اور بس اڈے کھلے رہیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک میں توانائی کی بچت کے لیے حکومتی سطح پر اہم اقدامات لینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ حکومت نے بھی اس حوالے سے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں مارکیٹیں شام سے پہلے ہی بند ہو جاتی ہیں، مگر پاکستان میں رات گئے تک بازار کھلے رکھنے اور دن کے وقت دیر سے بیدار ہونے کا منفی رجحان فروغ پا چکا ہے، جس کی حوصلہ شکنی اب وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ وفاقی حکومت تجارتی خسارے کی بڑی وجہ پیٹرول کے استعمال میں کمی کے لیے پہلے ہی بعض فیصلے کر چکی ہے۔ اب بجلی کی بچت کے لیے مزید اقدامات دیے گئے ہیں۔ دن کے اوقات میں کام کے رجحان کو فروغ دینے اور سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بازار اور مارکیٹیں رات دیر تک کھلی رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاروبار کے اوقات دن کی روشنی تک محدود کرنے سے جہاں بجلی کی بچت ہوگی، وہیں آمد و رفت کم ہونے سے پیٹرول کے استعمال میں بھی کمی ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بازار اور شاپنگ سینٹر رات 9 بجے، شادی ہال 10 بجے، جبکہ کلب اور کیفے 11:30 بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بچت کی مہم اسی وقت کامیاب بنائی جا سکتی ہے جب عوام پورا تعاون کر کے وطن سے محبت کا ثبوت دیں۔ پنجاب حکومت نے بھی کاروباری مراکز رات 9 بجے، ریسٹورنٹ 11:30 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے تک بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کو تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ سندھ میں بازار رات 9 بجے، شادی ہال 10:30 بجے، جبکہ ہوٹل 11 بجے تک بند کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام قومی مفاد کی اس مہم میں حصہ ڈالنے کے لیے حکومتی اعلان کے منتظر ہیں۔ ناظرین، ملک کو درپیش معاشی مسائل کی اہم وجہ کم وسائل اور زیادہ اخراجات ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف شعبوں میں برآمدات کے فروغ کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ عالمی سطح پر پٹرولیم اور دوسری مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے دنیا بھر کے ملکوں کی طرح پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ برآمدات کے مقابلے میں درآمدات زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا بیرونی شعبہ بھی شدید دباؤ کا شکار ہے۔
मुश्किल माशी हालात के बावजूद आइंदा माली साल के बजट में अखराजात में कमी, टैक्स नेट को वुसअत देने, मुल्की पैदावार और रोजगार के मौक़ों में इजाफे के लिए ज़राअत, सनत और छोटे कारोबार की तरक्की के लिए इक़दाम किए गए हैं। अगर हम इस साल 31 बिलियन पे इंशाल्लाह जून के एंड पे एक्सपोर्ट्स को लाएंगे, तो उससे अगले साल जब हम टारगेट 35 बिलियन प्लस का दे रहे हैं, एक्सपोर्ट विल बी अ प्रायोरिटी। कि मुनाफा बख्श पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत ज़राई तहकीक पर इजाफी बजट देगी। माशी माहिरीन ने बजट में कम आमदन और गरीब तबके को रिलीफ और तवानाई बहरान में कमी के इकदाम को सराहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री को, जो कि पार्टली बजट में देखा भी गया है, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सैलरी क्लास को एक रिलीफ दिया है जो कि कमेंडेबल है। सिर्फ हमारा उसमें ख्याल ये था कि उसको लिमिट थोड़ी सी कम कर दी जाए। दूसरा, इसमें जो ये इकदाम किया गया है कि सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है सोलर पैनल वगैरह पे, तो वो बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। हमें वो सब्सिडी देखनी चाहिए जिसके ऊपर अमीरों को फ़ायदा होता है, वो ख़त्म कर देनी चाहिए, और वो सब्सिडी जिनका फ़ायदा गरीबों को होता है वो बढ़ा देनी चाहिए। ठोस बुनियादों पर माशी इस्तेहकाम के लिए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी, जबकि आमदन और वसाइल में इजाफे के साथ सरकारी मलकियत के इदारों के नुकसानात को भी कम करना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहां भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फौज ने कोलगाम, पुलवामा, शुपियां, इस्लामाबाद, श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, किश्तवाड़, डोडा, पूंछ और राजौरी अजला में महाजर तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। फोर्सेज एहलकारों ने ऑपरेशन के दौरान लोगों, खासतौर पर नौजवानों को हिरासा किया और उन्हें करीबी थानों और फौजी कैंपों में तलब किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने फैसलाई मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के जदोजहद को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में रियासती दहशत गर्दी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि कत्ल गारत, गिरफ्तारियाँ, ताकत का इस्तेमाल और दीगर भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकते और वो मकसद के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तर्जुमान ने एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से बचाने के लिए तनाज़ा कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करे। बारामूला के सौपुर कस्बे में तालिबात ने भारत की हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं नूपुर शर्मा और नवीन जंडल के मुतनाज़ बयान के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और गुस्ताखी के मुर्तकिब रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बकिया खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सुबह की पहली किरण के साथ पाकिस्तानियों के नाम आगाही का एक पैगाम, मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह करना है, ताकि कारीन करें हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। और आलमी मंजरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हमसाया मुल्क भारत से, जहां BJP की हुकूमत हिंदू बालादस्ती के नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों के घरों को मिसमार करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की तमाम रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। BJP के रहनुमाओं के मुतनाज़ बयानात के बाद भारत भर में मुसलमान सरापाए एहतजाज हैं। पुलिस मुजाहिरीन पर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बना रही है। मुसलमान मुजाहिरीन पर पुलिस के जबर तशद्दुद के सबसे ज्यादा परेशान कुन मनाजिर भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए, जहां मुसलमानों के घरों को मिसमार करने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया गया।
متاثرہ خاندانوں کو اپنا سامان بچانے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب اتر پردیش میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے بلڈوزرز کا استعمال کیا گیا ہو۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے سال کے آغاز میں دوبارہ انتخاب کے لیے اپنی مہم میں بلڈوزرز کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ بھارت کی حزب اختلاف کی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ریاست کے اقدامات بھارتی آئینی اقدار کا انہدام ہے اور غریب اقلیتوں کو ریاستی سرپرستی میں نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بی جے پی کو بلڈوزر چلانے کے بجائے اپنے دلوں میں بھری نفرت کو ختم کرنا چاہیے۔ سینٹر برائے پالیسی ریسرچ کے سیاسی محقق عاصم علی نے ٹی آر ٹی پر اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ریاست کی جانب سے کارروائیوں پر آئین یا عدلیہ انہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ شکایات کو پرامن طریقے سے بیان کرنے پر بھی مظاہرین کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ادھر سویڈن کی ایک یونیورسٹی میں امن اور تنازعات کی تحقیق کے پروفیسر اشوک سوین نے بھی بھارت میں مسلمانوں کے مکانات کو مسمار کرنے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کسان اور دیگر تنظیمیں سراپا احتجاج تھے تو کسی نے بھی ان کے گھر نہیں گرائے، لیکن جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو ان کے گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ ٹویٹر کے ایک صارف ایڈم شیوا نے مودی حکومت کے حالیہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت میں اسرائیلی طرز پر اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے والے مسلمانوں کی گرفتاری اور ان کے گھروں کو مسمار کرنا انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت کی فوج میں مختصر مدت کے لیے بھرتی کی پالیسیوں کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ مظاہرین نے نئی پالیسی کے خلاف اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے ٹرینوں اور بسوں کو آگ لگا دی تھی۔ ریلوے اسٹیشنوں اور دوسرے مقامات پر پولیس کی بڑی نفری تعینات کی گئی ہے۔ حکومت نے مظاہرے روکنے کے لیے ریاست بہار میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ جنوبی شہر سکندرآباد میں مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ نئی پالیسی کے تحت فوج میں نئی بھرتیاں 4 سال کی مدت کے لیے کانٹریکٹ پر کی جائیں گی۔ اور روس کی نیوز ایجنسی تاس نے بتایا ہے کہ یوکرین کے شہر ماریوپول میں اسٹیل کے کارخانے کا دفاع کرنے والے 2 یوکرینی کمانڈروں کو تفتیش کے لیے روس منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے علاقے لوہانسک کے گورنر کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے مشرقی شہروں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ اسے ڈونیسک شہر کے قریب پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ کئی سال تک طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کو جدید ترین ہتھیار فراہم کریں۔ ایران کا ایک لڑاکا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، تاہم دونوں پائلٹس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی۔ ایران کے شہر اصفہان کے قریب فضائیہ کا F-14 فائٹر طیارہ انجن کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں 2 پائلٹس موجود تھے۔ پائلٹس کو چوٹیں آنے کے باعث قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں ایک پائلٹ کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے وسطی حصے میں ایک علاقے کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں نے تحریک حماس کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا تھا، اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئیں۔ حملے میں جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ غزہ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیا گیا، جس کے بعد فضائی کارروائی کی گئی۔ شدت پسند تنظیم داعش نے کابل میں سکھ گردوارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گزشتہ روز افغان دارالحکومت کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملے میں 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے تھے۔ داعش خراسان نے ٹیلی گرام پر جاری مختصر بیان میں سکھ گردوارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے یہ کام پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ سعودی عرب سے باہر سے آنے والے حجاج اکرام مکہ معظمہ پہنچنے پر بے حد خوش نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے فرزندان توحید کورونا وبا کی وجہ سے 2 سال کی پابندی کے بعد خوشی سے سرشار ہیں۔ کورونا وبا کے نتیجے میں سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عازمین کی تقریباً 2 سال کی غیر حاضری کے بعد وزارت حج اور عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال حج سیزن کے لیے مملکت کے اندر اور باہر سے آنے والے عازمین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جرمنی، فرانس، اسپین اور دیگر مغربی یورپی ممالک میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اس شدید گرمی کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ مغربی یورپی ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی کی شدید لہر نے وقت سے پہلے ڈیرے جما لیے ہیں۔ اسپین اور فرانس کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 10 ڈگری زیادہ ہے۔ اسپین میں گرمی کی موجودہ لہر 2 ہفتوں سے جاری ہے اور اب تک جنگلوں میں آگ لگنے کے باعث تقریباً 23,000 ایکڑ علاقہ جل چکا ہے۔
ادھر چین کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں سے نظام زندگی متاثر ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خابن شہر کی سڑکیں سیلاب میں ڈوبی دکھائی دیتی ہیں۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے ہیں، جس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کچھ علاقوں میں پانی کی سطح 3 فٹ تک بلند ہو گئی ہے، جس سے متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب سے 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مانسون بارشوں سے ہزاروں افراد بے گھر بھی ہوئے۔ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ، سلہٹ اور شمال مشرقی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ متاثرین کے لیے اسکولوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں فوج بھی حصہ لے رہی ہے۔ حکام کے مطابق 2004 کے بعد یہ سب سے شدید بارشیں ہیں اور صورتحال مزید گمبھیر ہو سکتی ہے۔ بھارت میں بھی مانسون بارشوں میں سب سے زیادہ تباہی آسام اور میگھالیہ میں ہوئی ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آسام کے 28 اضلاع میں 19 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور کئی علاقوں میں پانی کی سطح خطرے کی سطح سے اوپر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے، جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گزشتہ دنوں سے جاری شدید گرمی کی لہر میں کمی پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ گزشتہ رات وقفے سے ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے متعلقہ اداروں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد امنان اپنی اس رپورٹ میں۔ جڑواں شہروں میں کالے بادلوں نے خوب می برسایا، جس کے باعث گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی۔ تمام رات بارش وقفے سے گرج چمک کے ساتھ جاری رہی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور تیز ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ حاصل پور، ملتان، منڈی بہاؤالدین، لودھراں، چیچا وطنی، شیخوپورہ، اٹک، لیا، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد اور بنوں میں وقفے سے بارش جاری رہی، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بارشوں کے باعث سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے ڈائریکٹر CDA، AC انڈسٹریل اور AC سیکریٹریٹ کے ہمراہ I8، فرانس کالونی، کورنگ نالہ اور ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب سے گزرنے والے برساتی نالوں کا دورہ کیا۔ افسران نے ان علاقوں میں سے گزرنے والے نالوں میں پانی کے بہاؤ اور صفائی کے لیے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ شہری آبادی میں سے گزرنے والے نالوں کی صفائی اور چوڑائی کے لیے مشینری استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ NDMA نے بھی متعلقہ اداروں کو بارشوں کے بعد ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمد امنان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ لاہور شہر میں آج بھی بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسم کے بارے میں مزید جانتے ہیں معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر لاہور میں آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت 31 تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 33 تک جانے کی پیشن گوئی ظاہر کی گئی، جبکہ کم سے کم 26 رہے گا۔ گزشتہ روز بھی شہر میں کچھ مقامات پر کالے بادل چھائے رہے اور کچھ مقامات پر ہلکی بارش بھی ہوئی۔ آج پورا دن یہی کہا جا رہا ہے کہ بادل ضرور ہوں گے لیکن بارش نہیں ہوگی۔ تو شہری لاہور کے جو شہری ہیں جو کہ چاہ رہے تھے کہ آج ہی بارش ہو، اتوار کا دن چھٹی انجوائے کریں، ان کے لیے ایک سیڈ نیوز ہے کہ آج بارش نہیں ہے۔ لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل پیر کو اور منگل اور 3 دن لگاتار لاہور شہر میں مختلف مقامات پر وقفے کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اگر آج کے دن کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب 60% ہے۔ شہر کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ 30 سے اوپر ٹیمپریچر نہیں گیا۔ 2 مہینے گزشتہ جو بڑی شدید گرمی تھی لاہور شہر میں 46 تک پارا جاتا تھا، 45 تک جاتا تھا، تو یقیناً 31-30 جو ٹیمپریچر ہے بڑا خوشگوار موسم ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کل ایک بار پھر لاہور شہر میں بارش ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ معظم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और सकरन में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कुछ यूँ रहे: तुरबत 44, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद 43, तालबंदीन और खैरपुर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने वाले मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी तरन्नुम भरे अंदाज में दुबई जाने वाले शौहर को खाली हाथ घर वापस न आने की कसम दे रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। तुझको कसम है मेरी नाल हाथ खाली, दुबई जाने वाले कहती है ये कारवाली। यूं ही नहीं कहा जाता कि ओल्ड इज गोल्ड। पीटीवी के सुनहरी दिन जब फन और फनकार का हर लफ्ज माशरे की अक्कासी करता था। ये झलक है पीटीवी के प्रोग्राम 50-50 की, जिसमें बुशरा अंसारी दुबई जाने वाले शोहर से अपनी बेगमाना ख्वाहिशात का इजहार कर रही हैं, और वो भी ऐसे तरन्नुम भरे अंदाज में कि कोई भी शोहर भूल न पाए। कमरे का एयर कंडीशन, टीवी रंगीन लाना मेरे वास्ते सनम, शीदे के लिए वीजा, गामे के लिए गाड़ी, बिल्लों के लिए बाली, जो है तुम्हारी साली। जमाना बीत गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान का रिश्ता आज भी बरकरार है। इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ इन ताल्लुकात को मजीद बुलंदी पर ले गए हैं। आज भी पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यूएई मुमालिक में नौकरी के लिए जाती है। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, दुबई जाने वाले कहती है ये करवाली। कुछ याद आया? कितने साल पहले मैंने ये गीत गाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई से हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं, बहुत प्यार भरे। आज भी जब शोहर बैरून मुल्क जाते हैं तो बेगमात उनसे अपनी फरमाइशें करती हैं, जिसको पूरा करने के सिवा बेचारे शोहरों के पास कोई चारा नहीं होता। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, जानवरों में इनफरादियत हमेशा तवज्जो का मरकज रही है। कराची में एक ऐसा बकरा मौजूद है जिसके कान में उसकी जिसामत से भी लंबे हैं। नूरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। लंबे कान, नाजुक अंदाम, ये है नन्ना सिम्बा, जो बकरों की नायाब नस्ल में से है। इनकी खूबसूरती लंबे कान होते हैं, लेकिन सिम्बा के 48 सेंटीमीटर लंबे कान इसे दूसरे बकरों से मुमताज करते हैं। इसका नाम सिम्बा मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो शेर से मिलती है, और दूसरा इसका जो हम मिल्किंग करवाते हैं उस वक्त ये रोर करते हुए आता है, जैसे लायन रोर करता है। 4 जून 2022 को ये पैदा हुआ था। बेसिकली ये लेडी ब्रीड है, ये सूबा सिंध की ब्रीड है, और इस दौर के अंदर ये रेयर हो गई है और इसको आप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी शुमार कर सकते हैं। इस ब्रीड में कान लंबे होते हैं, लेकिन इस किट के थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे हुए हैं। सिम्बा के मालिक हसन नारेजो का कहना है कि अब तक पूरी दुनिया में किसी बकरे के इतने लंबे कान का रिकॉर्ड नहीं देखा गया, जिसकी वजह से सिम्बा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दिया गया है। लास्ट प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो हिजाजी ब्रीड था, सऊदी अरेबिया का, 43 सेंटीमीटर्स, और माशाल्लाह से इसके कान जो हैं 48 सेंटीमीटर्स हैं ऑन बर्थ, और ये एज के साथ साथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि इसको पहले पाकिस्तान के लिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करवाऊं, पाकिस्तान का नाम हो। बड़े नाजों से पाला जा रहा नन्ना सिम्बा आरामदेह बिस्तर पर नींद पूरी करने के बाद तरोताजा होकर मालिक से अटकेलियां करता है। सिम्बा की देखभाल और सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। लंबे कान जहां बकरों में हुस्न की अलामत समझे जाते हैं, वहीं सिम्बा के गैर मामूली लंबे कान उसकी पहचान बन गए हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर जो बाइडन साइकिल चलाते हुए गिर गए, ताहम कोई चोट नहीं आई। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाली खबर के मुताबिक 79 साल बाइडन रियासत जलावर में साहिल के किनारे अपने घर के बाहर सुबह के औकात में अहलिया जल बाइडन के हमला साइकिल चला रहे थे कि लड़खड़ा के गिर गए। ताहम वो जख्मी होने से महफूज रहे। वाक़े के बाद उन्होंने सरकारी उमूर अंजाम नहीं दिए और दिन का बाकी हिस्सा अहल खाना के हमरा गुजारा।
میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں لوگوں نے باکسنگ کی کلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ تقریباً 14,300 افراد نے باکسنگ کی کلاس میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ماسکو کے پاس تھا، جہاں باکسنگ کی کلاس میں 13,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ 30 منٹ تک جاری رہنے والی اس تربیتی کلاس میں نامور باکسرز نے بھی حصہ لیا۔ اس کا اہتمام مقامی حکومت اور ورلڈ باکسنگ کونسل نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی اور انسانی ہمدردی کے تحت عارضہ قلب میں مبتلا افغان بچوں کی مفت تشخیص اور علاج کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تورخم کے راستے آنے والے 9 افغان بچوں کو لاہور روانہ کر دیا گیا ہے۔ عمر شنواری سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے دلوں میں سوراخ ہے۔ افغانستان میں معیاری طبی سہولیات کی فقدان کی وجہ سے ان بچوں کو جذبہ انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان میں مفت علاج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نیک مقصد کے لیے حکومت پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن مابین معاہدہ ہوا ہے۔ تورخم سرحد پر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے ماہر امراض قلب ڈاکٹر عبد المالک نے بتایا کہ دل کے سوراخ کا علاج مہنگا ہے، ان بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ اتنی ایکسپینسیو سرجری کا بیڑا الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ نے الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن، لاہور یونیورسٹی آف لاہور اور لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل اور سب سے بڑھ کر فرحان صاحب جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھا دیا۔ افغان بچوں کے والدین نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت اور مخیر اداروں کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ تعاون کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رای ما را کردن، ما از مردم پاکستان، مردم برادرای ما خوش هستیم. خدا کنه که داخل خاک پاکستان هم برای ما همینطور خدمت کنه که ما مردم بسیار غریب هستیم۔ ایک سروے کے مطابق افغانستان میں پیدائشی طور پر دل میں سوراخ کے عارضے میں مبتلا بچوں کی تعداد 8,000 کے لگ بھگ ہے۔ خدمت فاؤنڈیشن نے ابتدائی طور پر 40 بچوں کی علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمر شنواری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تورخم۔ اور ملک میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا۔ قومی ادارہ صحت کی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.30% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,663 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 152 مثبت رپورٹ ہوئے۔ وزارت داخلہ کے نام سے منسوب گاڑیوں کے کالے شیشوں کے جعلی اجازت نامے جاری کرنے اور ان کی تصدیق کے لیے جعلی ویب سائٹس کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ وزارت داخلہ نے ان غیر قانونی اجازت نامے بنانے والے جعل سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل FIA کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اس کریک ڈاؤن کا فیصلہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ پنجاب کی شکایت پر کیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جعل ساز کالے شیشوں کے اجازت ناموں کے عوض عوام سے بھاری رقم وصول کر رہے ہیں، اس لیے دھوکہ دہی اور وزارت داخلہ کا نام جعلی اجازت ناموں کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ پی ٹی وی کراچی سینٹر کے دورے کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید مبشر توقیر شاہ سے ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین کے وفد نے ملاقات کی اور پی ٹی وی کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل سیف اللہ شاہد نے ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین خلیل طاہر سندھو کی صدارت میں ایوان اقبال لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں بجٹ 2022-23 پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی محمد معاویہ اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے تجویز دی کہ آبادی کے دباؤ کے نتیجے میں زرعی زمین کو ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے مؤثر پالیسی بنائی جائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے دیگر اراکین اسمبلی نے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر بنانے، دیہی مراکز صحت میں سہولیات کے اضافے اور بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی تجاویز دیں۔ اراکین نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود حکومت نے عوام کے لیے بہترین بجٹ پیش کیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں صوفیہ اکرام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ الحمرا ہال لاہور میں دادا گنج بخش ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صوفیہ کرام نے ہمیں رواداری، تحمل اور بردباری کا درس دیا ہے، جسے اپنا کر ہم معاشرے کی مفید شہری بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگان دین کی وجہ سے برصغیر میں لوگ روحانیت کی جانب راغب ہوئے اور اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ اور ناظرین، ماں اگر سراپا محبت ہے تو باپ سایہ شفقت۔
والد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی والد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ والدین اولاد کے لیے ایک ایسی نعمت ہیں جن کے محبتوں اور مہربانیوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ باپ اولاد کے لیے تربیت، شفقت اور تحفظ کی درسگاہ ہے۔ باپ کی محبت اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کو بھی سنوارتی ہے۔ عالمی دن منانے کا مقصد بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے۔ فادرز ڈے ایک سماجی تہوار ہے جو ہر سال جون کے تیسرے ہفتے کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے پاپا کو گفٹ خریدی ہے، ان کے لیے کارڈ بنایا ہے، کھانا بنایا تھا تھوڑا سا۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہیپی فادرز ڈے۔ میں اپنے پاپا سے پیار کرتی ہوں، وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بھی والد کی خوشی کو اللہ کی خوشنودی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دکھ اور سکھ میں باپ اپنے گھرانے کی دیکھ بھال میں جو لازوال کردار ادا کرتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ زندگی کے سفر میں باپ کی شخصیت کا کتنا مضبوط کردار ہوتا ہے، اس کا احساس وہی کر سکتے ہیں جو والد کی نعمت سے محروم ہیں۔ باپ تو ایک ایسی سایہ ہے جو بچوں کے سر پہ ہو تو بچے دلیر ہوتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے فادرز کی محنت کی وجہ سے ہیں، ہمارے لیے ارن کرتے ہیں، ہمارے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں اس قابل بنیں کہ ہم کچھ کسی سٹیج پر پہنچیں۔ باپ کی عظمت کے اس دن کو منانے میں اولاد کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی جو زندگی کی مشکلات میں ان کا ہاتھ تھام کر چلنا سکھاتی ہے، جب وہ ہاتھ کمزور ہو جائیں تو اولاد کا یہ فرض ہے کہ ان ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ باپ کی محبت کا صلہ ہم ساری عمر نہیں چکا سکتے، مگر اس کے خواب تعبیر دے کر اس کی محنت کا صلہ دے سکتے ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور کمالیہ میں بھنڈی وسیع رقبے پر کاشت کی جاتی ہے۔ کمالیہ میں بھنڈی کی منڈی پاکستان کی بڑی منڈی میں شمار ہوتی ہے۔ کمالیہ سے رپورٹ کریں گے غلام عباس خان۔ بھنڈی کی فصل کمالیہ میں تقریباً 12 سے 15 ہزار ایکڑ پر کاشت کی جاتی ہے۔ بھنڈی سال میں تقریباً 9 ماہ پیداوار دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو منافع بخش فصل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہزاروں مرد و خواتین کا روزگار وابستہ ہے۔ شام کو اس کی اسپیشل منڈی لگتی ہے جس میں جا کر سیل ہوتی ہے اور وہاں منڈی سے جو پورے پاکستان میں سپلائی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھنڈی کے لحاظ سے سب سے بڑی منڈی ہے، یہاں پہ بھنڈی کی کاشت جو ہے کمالیہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے جو عام طور سے تقریباً ہر گھر میں پکائی جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بھنڈی میں پائے جانے والی خصوصیات اسے صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت کرتی ہیں۔ غلام عباس خان، پی ٹی وی نیوز، کمالیہ۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو سپورٹس کی صحت مندانہ سرگرمیوں میں مشغول کرنا بہت اہم ہے۔ سیکرٹری سپورٹس کلچر اینڈ یوتھ افیئرز اسد اللہ فیض سے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ سپورٹس اور تعلیمی اداروں میں سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ اور ای روزگار پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد میں تیر اندازی ٹورنامنٹ پہلی بار مصنوعی روشنیوں میں آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج میں منعقد ہوا۔ جڑواں شہروں سے مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے تیر اندازی کے مقابلے میں شرکت کی۔ پروفیشنل کیٹیگری میں بلال نے پہلی، حسن نے دوسری پوزیشن جبکہ تیسری پوزیشن عمر نے حاصل کی۔ خواتین کی کیٹیگری میں ابیحہ پہلے، صحیفہ دوسرے جبکہ اریبہ تیسرے نمبر پر رہی۔ 12 سال سے کم عمر بچوں میں پہلی پوزیشن روبا نے حاصل کی۔ آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں کیش انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ شمالی علاقوں میں واقع انتہائی بلند چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے خصوصی کوہ پیمائی کی باقاعدہ تربیت لازمی ہے۔ ایسی ہی تربیت کا کورس مکمل کرنے والے پورٹرز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سکردو میں ہوئی۔ گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت اور کھیل راجہ ناصر علی خان نے کہا کہ باقاعدہ تربیت کے آغاز سے روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اگلے مرحلے میں 3 سالہ ڈپلومہ کورس بھی کرایا جائے گا۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔